दोस्तों, एक दफा का वाकया है कि राजा पृथ्वीराज चौहान ने अपने एक दरबारी को इस बात पर कायल कर लिया कि वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की खिदमत में हाजिर होकर ज़ाहरी तौर पर इस्लाम कबूल करेगा और फिर वो वहाँ की लम्हा ब लम्हा रिपोर्ट हमें पहुँचाएगा ताकि इंतहाई राजदारी के साथ मंसूबा बंदी करके मुसलमानों का खात्मा किया जा सके। दोस्तों, मंसूबे के मुताबिक राजा पृथ्वीराज चौहान का दरबारी एक रोज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के पास पहुंचा और अर्ज करने लगा कि या हजरत, मैं पृथ्वीराज चौहान का दरबारी हूं। आपके पास इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आप मुझे दायरा इस्लाम में दाखिल कर दें। मैं हिंदू मजहब को अच्छी तरह जान चुका हूं। वो झूठा मजहब है, लेकिन सच्चा मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है और मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूं। आप मुझे कलमा शहादत पढ़ा दीजिए। तो दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि तुम्हारे अबाऊ अजदाद तो सदियों से इस मजहब पर अमल करते चले आए हैं। अब तुम कैसे इस मजहब से बेजार हो गए हो? तुम में अचानक ये तब्दीली कैसे आई है? आखिर इसकी कोई तो वजह होगी। दोस्तों, वो दरबारी सरदार कहने लगा कि मुझे लाखों देवताओं और देवियों का मजहब बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं एक खुदा के मजहब को इख्तियार करना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मुसलमानों का खुदा एक है। मैं लातादाद खुदाओं को छोड़कर सिर्फ एक खुदाए वाहिद की परस्तिश और इबादत करना चाहता हूँ। दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि हम एक खुदा की इबादत करते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। मगर याद रखो कि एक खुदा की इबादत करना कोई आसान काम नहीं है। ये रास्ता इंतहाई कठिन और मुश्किल है। इसमें दुनिया के साथ साथ अपनी जात की भी नफी करना पड़ती है। ये सुनकर वो दरबारी कहने लगा कि हजरत जी, आप फिक्र न करें, मैं दीन इस्लाम की हर शर्त पर पूरा उतरूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक खुदाए वाहिद पर ईमान लाऊंगा और एक खुदा के अलावा तमाम ताकतों से इनकार कर डालूंगा। दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा, तुम ये इनकार नहीं कर सकोगे। तो वो दरबारी कहने लगा कि हजरत जी, आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि मैं एक खुदा के अलावा तमाम खुदाओं का इनकार नहीं कर सकूंगा, जबकि मैं आपको इस बात की मुकम्मल जमानत दे रहा हूँ और अपनी जुबान से इकरार कर रहा हूँ। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने फरमाया, तुम इस राज को नहीं पा सकते और ना मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। तो वो दरबारी अमीर फिर से कहने लगा कि हजरत जी, आप मेरी दरख्वास्त कबूल फरमाइए। मैं किसी किस्म की बहस में पड़े बगैर महज इतना चाहता हूँ कि आप मुझे इस्लाम कबूल करवा दीजिए। दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन ने कहा कि मुझ नातवा में इतनी ताकत कहाँ है कि मैं किसी को मुसलमान कर सकूं। किसी भी इंसान को हिदायत बख्शने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की जात है। वो जिसे चाहे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराही के गहरे गार में पड़ा रखे। उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। किसी इंसान को हिदायत बख्शना अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम पर मुनहसर है। अगर अल्लाह पाक की मर्जी और मंशा हुई तो पूरी दुनिया के जिनों इंस इकट्ठे मिलकर भी उस शख्स को राह रास्त पर नहीं ला सकते। दोस्तों, अगरचा राजा पृथ्वीराज का भेजा हुआ दरबारी काफी देर तक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की मिन्नत समाजित करता रहा, मगर आपने साफ साफ इनकार कर दिया। चनाचे वो नामराद वापस चला गया। उसकी मक्कारी, अय्यारी और चालाकी उसके किसी ही काम नहीं आई। उस मौके पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के चंद अकीदतमंद भी वहाँ पर मौजूद थे। उनके लिए ये पहला मौका था कि उन्होंने देखा कि किसी ने इस्लाम कबूल करने की दरख्वास्त की तो ख्वाजा साहब ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। हालांकि आप तो महज इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जाया करते थे। आपके अकीदतमंद समझ गए इस बात में कोई राज पोशीदा है, वरना ख्वाजा साहब तो दूसरों को मुशर्रफ ब इस्लाम करके बहुत खुश होते हैं और आपकी हयाते नापायदार का मकसद भी तो यही है। दोस्तों, अगले ही दिन फिर वही दरबारी राजपूत चंद दूसरे सरदारों के हमरा ख्वाजा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ। आपको अकीदतमंदों ने पहले ही से उन लोगों की आमद की इत्तला दे दी थी। दोस्तों, आपने उनको अंदर बुलवाया और पूछा कि फरमाइए कैसे आना हुआ, मेरे लायक कोई खिदमत है तो मुझे बताइए। दोस्तों, उन सरदारों में से एक सरदार ने कहा कि या हजरत, आप यहाँ दीन इस्लाम की इशाअत
اور لوگوں کو مسلمان کرنے کی خاطر آئے ہیں۔ اپنی آمد کے بعد سے آج تک آپ نے ایک معقول تعداد میں ہندوؤں کو مسلمان کر دیا ہے۔ ہم آپ کے اس جذبے کی قدر کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو فلاح و اصلاح کے کام کی ہدایت کرتے ہیں۔ آپ کی لڑائی راجہ پرتھوی راج چوہان سے ہے اور ہم اسے بخوبی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے وجود کو وہ یہاں برداشت نہیں کرتا۔ ہم اس کے درباری ضرور ہیں، لیکن ہماری اپنی رائے اور اپنا ضمیر بھی ہے۔ ہر شخص اپنی سوچ اور فکر میں آزاد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ دوست کل آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آپ نے تو سراسر ہی انکار کر ڈالا اور اس بیچارے کا دل توڑ دیا، حالانکہ اس نے آپ کے ساتھ تو ایسا کوئی بھی برتاؤ نہیں کیا تھا۔ ہم سب لوگ یہ پوچھنے آئے ہیں کہ آخر ہمارے اس دوست نے ایسا کیا قصور کیا ہے کہ آپ اسے دین اسلام جیسی نعمت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا یہی رویہ رہا تو پھر آپ کے پاس کوئی بھی ہندو اس ارادے سے نہیں آئے گا کہ اسے مسلمان ہونا ہے۔ دوستو، ان ہندو سرداروں کے وفد میں شامل ایک اور ہندو راجپوت نے اس بات میں اضافہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ حضرت، کیا آپ بھی انسانوں کو مختلف درجوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ یہ تقسیم تو ہندو مذہب میں ہے، مگر اسلام تو مساوات کا دین ہے، سب کے ساتھ مساوی اور یکساں سلوک کی تعلیم دیتا ہے اور بڑے فخر سے اس کا اعلان بھی کرتا ہے۔ مگر آپ نے تو آج تفریق ہی پیدا کر دی، دوسروں کو مسلمان کر دیا مگر ہمارے دوست کو انکار کر دیا۔ آخر اس کی کوئی تو وجہ رہی ہوگی، آپ نے کس بنیاد پر اسے مسلمان ہونے کے حق سے محروم کیا ہے؟ کیا ہم یہ جاننے کی جسارت کر سکتے ہیں؟ تو دوستو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کافی دیر ان راجپوت ہندو سرداروں کی باتیں انتہائی خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ پھر اچانک آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا اور آپ پر جلالی کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ نے باروب لہجے میں فرمایا کہ دین اسلام میں کوئی تفریق نہیں ہے، سب برابر ہیں اور سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جاتا ہے، ہر ایک کا حق برابر ہے، مگر اسلام میں منافق کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، قطعاً کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ کا یہ دوست منافق ہے، یہ اسلام صدقے دل سے قبول نہیں کر رہا، یہ اس کی منافقانہ چال ہے۔ دوستو، خواجہ معین الدین کی یہ بات سن کر تمام ہندو راجپوت سردار بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے دوست پر الزام لگا رہے ہیں، یہ سراسر زیادتی ہے، اسے منافق کہہ کر آپ نے اس کی توہین کی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ صرف منافق ہی نہیں بلکہ جاسوس بھی ہے، یہ راجہ پرتھوی راج چوہان کا جاسوس ہے اور اس کی منصوبہ بندی کے تحت ہی یہ یہاں مسلمانوں کے پاس آیا تھا، یہ یہاں مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچانے کے لیے آیا تھا تاکہ اپنی منافقانہ چال سے ہماری تمام باتیں راجہ پرتھوی راج تک پہنچا سکے، جس سے وہ اس کو ہمارے خلاف استعمال کر سکے۔ مزید یہ کہ یہ آدمی انتہائی ظالم انسان ہے، اس نے کئی بے گناہ لوگوں پر ظلم ڈھائے ہیں، یہ راجہ پرتھوی راج چوہان کو سجدہ کرتا ہے، یہ کس طرح مسلمان ہوگا؟ اس کا پول رب رحمان نے ہمارے سامنے کھول دیا ہے، اس کے مقدر میں قطعی طور پر ہدایت نہیں ہے۔ منافقوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتے، اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آخرت میں جو سزا اس کو ملے گی سو ملے گی، مگر اس دنیا میں اس کی موت عبرت ناک ہوگی، اور یہ تمام لوگ جو ہمارے خلاف منصوبے بناتے پھرتے ہیں عنقریب اپنا برا انجام دیکھیں گے۔ وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے، یہ محض چند دنوں کی بات ہی باقی رہ گئی ہے۔ دوستو، ہندو سرداروں کا یہ منافق ٹولہ حضرت خواجہ معین الدین کی سچی اور کھری باتوں کی تاب نہیں لا سکا۔ سب لوگ شرم کے مارے پانی پانی ہو گئے، وہ حیران تھے کہ ان کے اس تمام تر منصوبے کا علم خواجہ صاحب کو کیسے ہو گیا، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ مرد قلندر کے پاس روحانی طاقت بھی ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہو وہ ہمیشہ فتح حاصل کرتا ہے، اسے کسی چالاکی یا عیاری سے ہرایا نہیں جا سکتا۔ ہندو سرداروں کا وہ منافق ٹولہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ وہاں سے مایوس اور پریشان ہو کر واپس لوٹ گیا۔ ان کی زبانیں گنگ تھیں اور ذہن معاف تھے۔
और उनके जिस्म कपकपा रहे थे। दोस्तों, इन हिंदू राजपूत सरदारों ने राजा पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर इस मुलाकात की तमाम रुदात बयान कर दी। तो राजा पृथ्वीराज ने जैसे ही अपने मंसूबे की नाकामी को देखा तो गुस्से में चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो तमाम बातों का जिम्मेदार इन सरदारों को ठहरा रहा था, मगर सरदारों ने इंतहाई आजिज़ी से अर्ज की कि महाराज, शोर मचाने से कोई फायदा नहीं होगा और ना ही हमें मुर्दे इल्जाम ठहराने से ये मसला हल हो पाएगा। इस मसले का वाहिद हल यही है कि इस मर्दे मुसलमान को अजमेर शरीफ से बाहर निकाल दिया जाए। आप फौरन हुक्म भेजिए कि वो अपने साथियों समेत यहाँ से कहीं दूर चला जाए। अगर वो हुक्म ना माने तो आप सख्ती से काम लीजिए, मामला खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इसके अलावा तो हमें और कोई भी तरीका नजर नहीं आता। दोस्तों, राजा पृथ्वीराज चौहान बड़े गुस्से में था। उसने अपने सरदारों से कहा कि महज अजमेर से निकाल देना इन मुसलमानों के लिए काफी नहीं है। कोई ऐसी सजा बताओ जिससे इनकी 7 पुश्तें खौफ खाती रहें और उनका जुर्म इंतहाई भयानक है। उन्होंने हमारा बना बनाया मंसूबा खाक में मिला दिया है। मगर ये सब कैसे हुआ? क्या हम में से किसी ने मुखबरी तो नहीं की? क्या हमारी अपनी सफों में कोई गद्दार तो नहीं छुपा बैठा है? दोस्तों, सरदारों ने यकजुबान होकर कहा कि महाराज, वो मोमन है और मोमन को रूहानी ताकतें हासिल होती हैं। आप खुद मुलाहजा फरमा चुके हैं कि उसने हमारे इंतहाई अजीम और नाकाबिले तस्गीर आमलों को न सिर्फ मात दी है बल्कि उन्हें अपना अकीदतमंद भी बना लिया है। अब वही हमारे जादूगर हमारे दुश्मन के दस्ते बाजू बन चुके हैं। तो राजा पृथ्वीराज चौहान कहने लगा, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इनको निशाने इबरत बना दिया जाए ताकि आइंदा किसी को भी ऐसी जुर्रत ना हो। कोई मर्दे मुसलमान भी हमारे सादा लो हिंदुओं को चक्कर देकर मुसलमान न बना सके। इस किस्से को यहाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना ये लोग किसी और जगह जाकर वहाँ के हिंदुओं को बहकाना शुरू कर देंगे। दोस्तों, सरदार कहने लगे कि महाराज, अगर आपने इनको किसी किस्म की कोई खौफनाक सजा दी, अव्वल तो ये अपनी रूहानी ताकत से उसका इस कदर सख्त जवाब देंगे कि सजा हम पर उल्टा पड़ेगी। आप नहीं जानते कि इनके पास किस कदर रूहानी ताकत है। असल में ये लोग जादूगर हैं, मगर अपने इस जादू के जोर को ये लोग रूहानी ताकत कहते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके इस अमल से अजमेर के काफी लोग आपसे नफरत करने लगे हैं, क्योंकि हमने महसूस किया है कि जो हिंदू अभी तक मुसलमान नहीं हुए वो उनसे हमदर्दी जरूर रखते हैं और उनके अच्छे तर्जे अमल और इखलाक की तारीफें करते फिरते हैं। तीसरी बात ये कि जो हिंदू अब तक मुसलमान हो चुके हैं उनके रिश्तेदार अगरचे अभी भी हिंदू मजहब पर कायम हैं, मगर वो अपने रिश्तेदार मुसलमानों से हमदर्दाना जज्बात रखने की वजह से आपके खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह कहीं ऐसा न हो कि आपके दुश्मनों की तादाद में बेपनाह इजाफा होता चला जाए। इसलिए बेहतर तो यही है कि उन्हें अजमेर से निकल जाने का हुक्म दीजिए। वक्त की मसलहत तो यही बताती है। दोस्तों, राजा पृथ्वीराज चौहान के सरदारों ने उसे कायल कर लिया तो उसने अपने चंद सिपाहियों के जरिए हजरत ख्वाजा साहब को ये हुक्म भेजा कि अगर खैरियत चाहते हो तो अपने साथियों को लेकर फौरन अजमेर से बहुत दूर चले जाओ, वरना तुम्हें बहुत दर्दनाक सजा मिलेगी। दोस्तों, इस गुस्ताखाना हुक्म को सुनकर ख्वाजा साहब ने इंतहाई तहम्मुल और मतानत के साथ फरमाया, ये तो मेरे रबे ताला को बेहतर इल्म है कि अजमेर की हदूद से बाहर कौन निकलेगा और किसका मुकद्दर क्या होगा और दर्दनाक सजा किसे मिलेगी। दोस्तों, फिर चश्मे फलक ने देखा कि इस वाकया को अभी 3 रोज बमुश्किल ही गुजरे थे कि शहाबुद्दीन गौरी ने अजमेर पर इस कदर जोरदार हमला किया कि जबरदस्त खूनी जंग के बाद राजा पृथ्वीराज चौहान को इंतहाई दर्दनाक, खौफनाक और जिल्लत अमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो गिरफ्तार हुआ। उसके साथ बहुत ही इबरतनाक सलूक किया गया। यूं ख्वाजा साहब ने जो बात इंतहाई सलीके और तरीके से 3 रोज पहले ख्वाजा पृथ्वीराज को कही थी, अल्लाह सुब्हाना व ताला के हुक्म से वो पूरी हो चुकी थी और राजा पृथ्वीराज चौहान को
خود ہی اجمیر سے باہر نکلنا پڑا تھا اور اسے ذلت امیز اور دردناک عذاب بھی ملا تھا۔ دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ خواجہ صاحب کے ایک خادم سید روشن علی صبح کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے کہ انہیں راستے میں ایک ہندو گوالن ملی جس نے سر پر دودھ کا مٹکا رکھا ہوا تھا۔ وہ قریب سے گزری تو آپ نے اس سے پوچھا کیا یہ دودھ برائے فروخت ہے؟ تو وہ ہندو گوالن کہنے لگی کہ یہ دودھ تو برائے فروخت نہیں ہے، البتہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اور دودھ لا دوں گی۔ یہ دودھ میں روزانہ راجہ پرتھوی راج کے استعمال کے لیے ان کے محل میں پہنچاتی ہوں۔ دوستو آپ کے خادم سید روشن علی نے دل میں سوچا کہ یہ دودھ تو انتہائی عمدہ اور لاجواب ہوگا جو راجہ پرتھوی راج کے استعمال میں آتا ہے۔ آپ نے اس ہندو گوالن سے کہا کہ ذرا دودھ کا مٹکا نیچے رکھو تاکہ ہم دودھ کو دیکھیں کہ یہ کیسا ہے، اچھا ہوا تو کل سے ہمارے لیے بھی لے آنا۔ دوستو گوالن نے دودھ کا مٹکا نیچے رکھا تو سید روشن علی نے بے ارادہ طور پر دودھ میں انگلی ڈبو دی۔ وہ دودھ نہایت عمدہ اور گاڑھا تھا، چنانچہ سید علی روشن یہ کہنے ہی والے تھے کہ کل سے ہمارے لیے بھی دودھ لیتی آنا کہ یکایک اس ہندو گوالن نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور چیخو پکار سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ گوالن چلا چلا کر کہہ رہی تھی کہ اس آدمی نے راجہ کے دودھ کو ناپاک کر دیا ہے، راجہ صاحب کا دودھ نجس ہو گیا ہے، آج راجہ صاحب کون سا دودھ پیئیں گے؟ اس مسلمان ملیچ نے دودھ کو انگلی لگا کر غلیظ اور ناپاک کر دیا ہے۔ میں ابھی جاتی ہوں اور راجہ صاحب سے اس کی شکایت کرتی ہوں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس آدمی نے یہ سارا دودھ گندا کیا ہے، اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ دوستو سید روشن علی نے اس عورت کو کئی بار سمجھایا کہ ایک مسلمان کی وجہ سے دودھ ناپاک نہیں ہوتا، مگر اس گوالن نے سید روشن علی کی کوئی بات نہیں سنی اور وہ چیختی چلاتی ہوئی راجہ پرتھوی راج چوہان کے محل میں جا پہنچی۔ اس نے وہاں کے ملازمین کو سارا واقعہ سنایا اور رو رو کر بتایا کہ یہ دودھ کس طرح ناپاک ہو چکا ہے اور کس نے ناپاک کیا ہے۔ دوستو راجہ کے خدام نے فوری طور پر اس بات کی اطلاع راجہ پرتھوی راج چوہان کو دی۔ وہ تو پہلے ہی مسلمانوں کا سخت مخالف تھا، اس واقعے سے وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے اسی لمحے اپنے سپاہیوں کو حکم دے ڈالا کہ اس ناپاک مسلمان کو فوراً پکڑ کر لے کر آؤ اور میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اس سے پوچھوں کہ اس نے ایسی غلیظ حرکت کرنے کی جسارت کیوں کی ہے۔ دوستو یہ حکم ملتے ہی سپاہیوں نے گوالن سے رستہ معلوم کیا اور اس کے بتائے ہوئے رستے پر سید روشن علی کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سید روشن علی تھوڑے ہی فاصلے پر انہیں مل گئے۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور سیدھے راجہ پرتھوی راج چوہان کے پاس لے آئے۔ راجہ پرتھوی راج چوہان زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔ اس نے سید روشن علی سے پوچھا کیا تم نے دودھ کو انگلی لگائی تھی؟ تو سید علی کہنے لگے کہ بالکل، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دودھ کس قدر خالص اور عمدہ ہے۔ دوستو یہ سن کر راجہ پرتھوی راج نے کہا کیا یہ تمہیں معلوم نہیں کہ تم نے کتنا بڑا پاپ کیا ہے؟ تم نے اپنے ناپاک جسم کی ناپاک انگلی سے ہمارا سارا دودھ ناپاک کر دیا ہے۔ کیا تمہارا مذہب یہی کہتا ہے کہ تم دوسروں کی چیزیں خراب کرتے پھرو؟ تمہارا یہ جرم ناقابل معافی ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو سید روشن علی نے انتہائی جرأت کے ساتھ راجہ پرتھوی راج چوہان سے کہا کہ تمہیں کیا خبر کہ پاکی اور ناپاکی کیا ہے؟ وہ مذہب جو چھوت چھات پر یقین رکھتا ہو، جو انسانوں کے درجوں کا قائل ہو، جو کسی کو کمتر اور کسی کو برتر سمجھتا ہو، اور اس کے ماننے والے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی چیز خراب کر دی ہے۔ مسلمان جس قدر پاکیزہ اور منزہ ہے کوئی اور وجود نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور پھر انسانوں میں افضل اور پاکیزہ وہ ہے جو اللہ پاک پر یقین رکھتا ہے۔ پتھر کے بتوں کو پوجنے والے پتھر دل لوگوں، تمہیں کیا معلوم کہ علم کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ جن افراد نے آج تک وضو ہی نہیں کیا، ان کی زبان پر اللہ پاک کا نام تک نہیں آیا، وہ لوگ ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دے رہے ہیں جو لوگ خود ناپاک ہیں۔
وہ ہمیں پاکی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ پہلے اپنے آپ کو تو پاک کر لو، چھوت چھات اور ذات پات سے پاک کرو، بت پرستی سے پاک کرو، بے حیائی ختم کرو، ظلم و ستم سے پاک کرو، پھر ہم سے بات کرنا۔ ہم تو پہلے سے ہی پاک ہیں، پاکی کی تو تمہیں ضرورت ہے۔ دوستو، سید روشن علی گرج گرج کر شاہی دربار میں بول رہے تھے اور دربار میں سناٹے کا عالم طاری تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر کسی کو سانپ سونگھ گیا ہے۔ راجا پرتھوی راج چوہان کے دربار میں آج تک کسی کو اس طرح بولنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ دوستو، یہ ایک مرد مجاہد کی آواز تھی، حضرت خواجہ معین الدین کے غلام کی ایمان افروز صدا تھی، جس نے شاہی ایوان کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سید روشن علی کافی دیر تک بولتے رہے اور یہ رب تعالیٰ کا کرشمہ تھا کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ انہیں روک سکتا۔ خود راجا پرتھوی راج چوہان بڑی خاموشی میں ڈوبا، طلسمی مجسمہ بنا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن وہ غصے سے ابل رہا تھا۔ دوستو، جب سید روشن علی خاموش ہوئے تو راجا پرتھوی راج چوہان نے صرف اتنا کہا کہ جس انگلی نے ہمارے دودھ کو ناپاک کیا ہے اس انگلی کو کاٹ دیا جائے۔ اس فیصلے کے سوا راجا پرتھوی راج چوہان کر بھی کیا سکتا تھا؟ سید علی روشن کی باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ دلیل سے اس کا جواب دیتا۔ اس کا اندھا انصاف تو یہی تھا کہ سید علی پر ظلم ڈھایا جائے اور اس کی انگلی کاٹنے کا حکم دیا جائے۔ دوستو، پھر چند ہی لمحوں کے بعد سید روشن علی کی انگلی کاٹ دی گئی۔ خون کی تیز دھار کو سید روشن علی نے اپنے دوسرے ہاتھ سے روکا اور نیچے گری ہوئی اپنی انگلی اٹھائی اور جیب میں ڈالی اور سیدھا اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ معین الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے سید روشن علی کو دیکھتے ہی پوچھا، روشن علی، خیریت تو ہے؟ آج تمہارے چہرے سے نکاہت ظاہر ہو رہی ہے اور بڑے کمزور بھی لگ رہے ہو۔ تو سید روشن علی کہنے لگے، حضرت جی، آپ نے ٹھیک فرمایا ہے، یہ نکاہت خون بہ جانے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد روشن علی نے اپنی کٹی ہوئی انگلی اپنی جیب سے نکالی اور حضرت خواجہ معین الدین کے سامنے رکھ دی اور تمام واقعہ آپ کو سنا ڈالا۔ دوستو، آپ نے فرمایا کہ روشن علی، صبر کرو، صبر کا اجر عظیم تر ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے محبوب بندوں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تم اس آزمائش میں کامیاب رہے ہو، جاؤ اس انگلی کو زمین میں دفن کر دو اور سمجھ لو کہ ظالم حکمران راجا پرتھوی راج چوہان کی حکومت جلد ہی دفن ہو جائے گی۔ دوستو، اس موقع پر خواجہ معین الدین کے وہاں موجود تمام عقیدت مندوں نے انتہائی جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے راجا پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر آپ نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ دوستو، مسلمانوں کے خلاف نفرت و عداوت کا اظہار راجا پرتھوی راج چوہان موقع بموقع کرتا رہتا تھا۔ وہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف عجیب و قسم کے الزامات لگاتا تھا، دشنام درازی سے کام لیتا تھا اور ظلم و ایذا رسانی کے بہانے بھی تلاش کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کو تکلیف دے کر اسے خوشی محسوس ہوتی تھی اور دین اسلام کے خلاف الزام تراشی سے اسے ایک قسم کا سکون ملتا تھا۔ دوست کو اس کے راجپوت سرداروں میں سے ایک سردار خواجہ معین الدین سے والہانہ عقیدت و محبت رکھتا تھا۔ وہ دربار میں ہونے والی اس احمقانہ گفتگو کو سنتا تو وہ دل ہی دل میں بڑا کڑتا تھا، مگر وہ کچھ نہیں کہہ پاتا تھا۔ تمام درباری ایک دن خواجہ معین الدین کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کر رہے تھے، اگرچہ وہ اکثر ایسا کرتے رہتے تھے، مگر اس دن تو انہوں نے تمام حدود پھلانگ ڈالی۔ تو ایک اضطراری حرکت کے ساتھ اچانک اس راجپوت سردار سے رہا نہیں گیا۔ اس نے نہ صرف دوسرے سرداروں کو حضرت خواجہ معین الدین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے روکا، بلکہ آپ کی تعریف میں بولنا شروع کر دیا۔ دوستو، اس پر تمام سردار بھڑک اٹھے اور سب سے زیادہ غصے کا اظہار حاکم اجمیر راجا پرتھوی راج چوہان نے کیا۔ وہ اس سردار پر برس پڑا اور اسے باتیں سنانے لگا۔ اس نے اسے آستین کا سانپ، نمک حرام، نمک خور، کن کن غلیظ القابات سے پکارا۔ کافی دیر نازیبا استعمال کرنے کے بعد اس نے حکم جاری کر دیا کہ اس راجپوت سردار کو معزول کر دیا جائے، اس سے تمام مراد واپس لی جاتی ہیں۔
اور اسے دربار سے بے عزت کر کے نکال دیا جائے۔ آئندہ اس کے ساتھ اچھوتوں والا سلوک کیا جائے، کوئی شخص اس سے کلام نہ کرے، کوئی شخص اس سے لین دین اور کسی قسم کا معاملہ نہ کرے، اس کا حکام پانی مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ دوستو، وہ معزول سردار حالانکہ راجہ پرتھوی راج چوہان کے مقرب ترین سرداروں میں سے تھا اور انتہائی اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، مگر اس کی کرسی راجہ پرتھوی راج چوہان کے قریب ہوتی تھی۔ اس نے اس کی حیثیت کو ایک لمحے میں اس بنا پر ختم کر دیا کہ اس سردار نے حضرت خواجہ معین الدین کی طرفداری کی تھی اور آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنے سے نہ صرف روکا تھا بلکہ آپ کی تعریف میں بھی کلمات کہے تھے۔ دوستو، اس راجپوت سردار نے بجائے کہ معافی طلب کرتا، اس نے خودداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ ایک شان بے نیازی کے ساتھ اپنی کرسی سے اٹھا اور درباری جبہ اتار کر دور پھینکا اور شاہی دربار کا تاج اس نے اپنے سر سے اتار کر پھینک دیا اور اس کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا ہوا دربار شاہی سے باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو رنج کے آثار تھے اور نہ ہی ملال کے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور اسے احساس ہو رہا تھا جیسے وہ غلامی سے آزاد ہو گیا ہے اور اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ دوستو، وہ راجپوت سردار سیدھا حضرت خواجہ معین الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو تمام رودات سنا ڈالی۔ آپ نے اس کے کردار و عمل کی تعریف کی اور پوچھا اب کیا ارادہ ہے۔ اس نے کہا، مشرف با اسلام ہو کر آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا خواہش مند ہوں، مجھے اسلام سکھائیے، توبہ کا طریقہ بتائیے، کلمہ شہادت پڑھائیے اور اپنی خدمت کا موقع دیجیے حضور۔ دوستو، خواجہ معین الدین نے اسی لمحے اس راجپوت سردار کو کلمہ شہادت پڑھایا اور آپ کے عقیدت مندوں میں شامل کر لیا اور وہ اس دن کے بعد آپ کے پاس ہی رہنے لگا۔ دوسرے دن خواجہ معین الدین نے اس راجپوت سردار کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا کہ اسی لمحے راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، ورنہ اس کو جس قدر مہلت ملنا تھی وہ مل چکی ہے۔ اب مہلت کا عرصہ ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کے انجام کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کرے تو اس کی قسمت بدل سکتی ہے، ورنہ چند دنوں کے بعد اس کی تمام حکومت اور تخت مریا میٹ ہو جائیں گے۔ دوستو، اس راجپوت سردار نے اسی لمحے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور انتہائی سرعت کے ساتھ راجہ پرتھوی راج چوہان کے دربار میں جا پہنچا۔ دربان اسے روکتے رہ گئے مگر اس نے کسی کی نہ سنی اور سیدھا دربار شاہی میں پہنچ کر بلند آواز میں تمام پیغام کو حرف بحرف بول کر پڑھ دیا جو خواجہ معین الدین نے اسے کہا تھا۔ اس پیغام سے پہلے اور بعد میں اس نے کلمہ شہادت بلند کیا، جس سے راجہ پرتھوی راج چوہان کی ایوان سلطنت میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ تمام درباریوں پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ مبہوت ہو کر رہ گئے۔ انہیں قطعاً توقع نہیں تھی کہ ان کا قریبی ساتھی، ان کا ایک سردار اس طرح دربار شاہی میں بلند آواز کے ساتھ ان کے بتوں کو جھٹلائے گا اور خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان لانے کی تبلیغ کرے گا اور ان کے انجام بد کی وعید بھی سنائے گا۔ دوستو، راجہ پرتھوی راج چوہان کے حواس تو پہلے ہی بحال نہیں تھے تو اس نے نو مسلم راجپوت سردار کو بڑی حد تک بے عزتی اور ذلت کے ساتھ دربار شاہی سے باہر نکلوا دیا، مگر اس نے اسے دربار شاہی سے نکالنے سے پہلے خوب زد و کوب کروایا اور اسے اتنا مارا پیٹا کہ اس کا لباس پھٹ گیا اور وہ زخموں سے چور چور ہو گیا۔ دوستو، راجہ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ اپنے مرشد سے جا کر کہہ دو کہ وہ اجمیر کی حدود سے اپنے ساتھیوں سمیت نکل جائے، اسے چند روز کی مہلت ہے، ورنہ اس کے بعد اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔ دوستو، نو مسلم راجپوت سردار نے اپنے پیر و مرشد خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام ماجرا بتایا تو آپ جلال میں آ گئے۔ اسی لمحے آپ کی زبان مبارک سے یہی الفاظ ادا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رب تعالیٰ جسے گمراہ کر دیں اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، تاہم یہ آدمی اور یہ ظالم حکمران جلد ہی اپنے انجام کو پہنچے گا اور اس کی ذلت امیز شکست کو زیادہ عرصہ باقی نہیں ہے۔ ہمیں مہلت دینے والے کے پاس
اپنی مہلت ختم ہونے والی ہے۔ دوستو، ایک روز کا واقعہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو آپ کے ایک عقیدت مند نے اطلاع دی کہ ایک اجنبی آدمی آپ سے ملاقات کا شدید آرزو مند ہے۔ اگرچہ حضرت خواجہ معین الدین ان لمحات میں کسی سے ملاقات نہیں کیا کرتے تھے اور صرف ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، لیکن آپ کے عقیدت مند نے آپ کو بتایا کہ وہ آدمی بڑی دور سے آیا ہے اور اسے واپس بھی جانا ہے، وہ انتظار نہیں کر سکتا اور ملنے کا اشتیاق بھی حد سے بڑھ کر ہے، تو آپ نے اسے اندر بلانے کی اجازت دے دی۔ دوستو، وہ آدمی آتے ہی آپ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ کے ہاتھ چومنے لگا اور پھر بیٹھتے ہی آپ کی تعریفیں کرنے لگا۔ اس نے اس قدر شور و زور سے آپ کی تعریفیں کی کہ آپ نے اسے درمیان ہی میں روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، تعریف و توصیف کی اہل صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے، تعریف کرنی ہے تو اسی کی کرو، اور ہاں، اپنا مقصد اور اپنی آمد کی اطلاع مجھے دو کہ تم کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہو۔ دوستو، اس نے دست بستہ انتہائی انکساری اور عاجزی کے ساتھ کہا کہ یا حضرت، یہ میری بہت پرانی خواہش تھی کہ میں آپ کی زیارت کروں، آپ کی قدم بوسی کروں۔ میرا اور کوئی مقصد آرزو نہیں ہے، میں تو صرف اور صرف آپ کی زیارت اور آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ میری خوش بختی اور خوش قسمتی ہے کہ آج میں ان لمحات میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں۔ یہ میری زندگی کے سب سے قیمتی اور یادگار لمحات ہیں، میں انہیں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ دوستو، اس اجنبی شخص کی عقیدت مندی اور نیاز مندی دیکھ کر آپ کے عقیدت مند بڑے متاثر ہوئے، مگر خواجہ صاحب زیر لب قدرے مسکرائے۔ پھر آپ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، یہ وقت بہت قیمتی شے ہے، اسے فضول بیکار باتوں میں کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے کام سے کام اور اپنے مطلب سے مطلب رکھے۔ تم میری جھوٹی تعریفیں چھوڑو، جو ملمہ سازی تم نے کی ہے وہ اب بند کرو۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اب تمہارا وقت گزرا جا رہا ہے، اس لیے جلدی سے وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ تم اپنا کام شروع کرو۔ رب رحمان میرا محافظ ہے، وہی ذات ہے جو جنوں بشر کے شر سے بچانے والی ہے، اور وہی کچھ ہو کر رہتا ہے جو رب تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ تو پھر جلدی کرو اور اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق عمل کرنا شروع کر دو۔ دوستو، حضرت خواجہ معین الدین نے جیسے ہی الفاظ ادا کیے تو اس اجنبی آدمی پر ایک کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، وہ پسینے سے شرابور ہو گیا۔ آپ کے عقیدت مند اس آدمی کے جسم کی کپ کپی دیکھ کر حیران تھے کہ اسے یکدم کیا ہو گیا ہے۔ دراصل اس کا راز حضرت خواجہ معین الدین کے سامنے کھل گیا تھا، اس کے منصوبے کو فاش کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ شرمندگی کے مارے کپ کپا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس اجنبی آدمی نے اپنی جیب میں سے چھپا ہوا ایک تیز دار خنجر باہر نکال کر زمین پر رکھ دیا تو خواجہ صاحب کے قدموں سے لپٹ کر زاروں قطار رونے لگا، اور کافی دیر رونے کے بعد اس نے بتایا کہ یا حضرت، حالانکہ میں آپ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتا ہوں اور آپ کا بے حد احترام کرتا ہوں، مگر مجھے شیطان نے بہکا دیا، مجھے میرے نفس نے دھوکہ دے دیا، میں دولت کے جال میں پھنس گیا۔ اجمیر کے ایک دولت مند ہندو نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے پاس بھیجا تاکہ میں اس کے ناپاک منصوبے کی تکمیل کر سکوں، لیکن جب میں نے آپ کی زبان سے اس منصوبے کا سنا تو میرے جسم میں ایک نامعلوم کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، لیکن پھر بھی آپ جو سزا مجھے دیں گے وہ میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، حتیٰ کہ اگر آپ میرے قتل کا حکم بھی دیں گے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ میں تو خود بھی اسی ارادے سے آیا تھا۔ لیکن میں آپ کی کشف کی قوت کو سلام کرتا ہوں، آپ واقعی ولی اللہ ہیں، آپ نے میرا ارادہ اور میرا منصوبہ جانچ لیا تھا، میں قصوروار ہوں، مجھے ضرور سزا ملنی چاہیے۔ دوستو، آپ نے فرمایا کہ ہم تو خیر کے طالب اور خیر ہی بانٹتے ہیں، تمہارا کوئی قصور نہیں، تمہارے نفس نے مجبور کیا اور دولت کی چمک نے تمہیں اندھا کر دیا، تم مجبور تھے، اصل قصوروار تو وہ ہندو ہے
جس نے تمہیں اس کام کی طرف راغب کیا؟ مجھے اس کا نام نہ بتاؤ، اس کا مجھے علم ہے، میں نے اسے بھی معاف کیا اور تمہیں بھی معاف کیا، کیونکہ معاف کرنے والے خدا کے بندے اور دشمنوں سے درگزر کرنے والے اور ان کے لیے دعا کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ختم الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو معاف کر دیا تھا۔ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں معاف فرماتے ہیں۔ دوستو، خواجہ صاحب کے اس حسن عمل اور حسن اخلاق نے اس آدمی کا سب کچھ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اس نے اپنے تمام تر گزشتہ گناہوں سے توبہ کر لی اور اس نے کئی حج بیت اللہ بھی کیے، اور مستقل طور پر وہ آپ کے پاس ہی رہنے لگا، اور یوں اس نے تمام زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت میں گزار دی۔ دوستو، خواجہ معین الدین چشتی کی ذات میں انسانیت کی تمام اعلیٰ صفات موجود۔ آپ رحمت اللہ علیہ رودار، روادار، پرخلوص، ہمدرد، غریب پرور، رحم دل، فیاض اور بندہ نواز تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو غریب نواز کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ کس قدر ہی زیادتی کر لیتا، آپ اسے خندہ پیشانی اور کمال مہربانی کے ساتھ درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ کسی نے گستاخی کی تو آپ نے مسکرا کر اسے معاف کر دیا۔ کوئی قتل کرنے آیا تو آپ نے برا نہیں منایا، لیکن آپ نے دوسرے انسانوں پر ظلم قطعی برداشت نہیں کیا۔ جب آپ کو علم ہوتا تھا کہ آپ کے کسی عقیدت مند کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو پھر آپ اس کی مدد میں انتہائی سرعت سے کام لیتے تھے۔ ان لمحات میں بعض اوقات آپ کے چہرے کی رنگت سرخ ہو جاتی تھی، اور کبھی کبھار تو بلکہ شاید ایک دو بار تو ایسا بھی ہوا کہ کسی کے ساتھ زیادتی دیکھ کر آپ پر جلالی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آپ پر ایسی کیفیت طاری ہوتی تھی تو ظالم کو ضرور سزا ملتی تھی، اور چشم فلک نے دیکھا کہ اس نے اپنے کیے کی سزا جلد ہی اس دنیا میں پالی۔ محترم ناظرین کرام، کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا جو بہت بڑا شرابی تھا۔ وہ حد سے زیادہ شراب پینے والا انسان تھا۔ اس شرابی شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، یعنی کہ اس شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ایک بھی سجدہ نہیں کیا تھا۔ اس شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت بھی نہیں کی تھی، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنی ماں کی گود میں اپنا سر رکھا اور رو رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا، اے میری ماں، میں نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ بھی نہیں کیا۔ اب تو میری پوری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ اے میری ماں، مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے، میں جلد ہی مر جاؤں گا۔ اے میری والدہ، آپ سے میری یہی التجا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ اپنے مرشد کے پاس جانا اور میرے لیے سفارش کرنا، اور آپ اپنے مرشد سے کہنا کہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دیں، کیونکہ میں اتنا زیادہ گنہگار اور نافرمان ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی میری نماز جنازہ پڑھنے آئے گا۔ اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں ضرور شریک ہو جائیں گے۔ اس کی والدہ نے جیسے ہی یہ سب سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ دوستو، ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس آدمی کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور عرض کرنے لگی، اے مرشد پاک، میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے، میرا بیٹا کسی بھی وقت مر سکتا ہے۔ اے میرے مرشد، میرا بیٹا یہ خواہش کرتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ پڑھائیں۔ یہ بات سن کر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کیونکہ تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب نوشی میں گزار دی، اس نے پوری کی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، اسی لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس آدمی کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگی، اے میرے بیٹے،
کاش تو نے اپنی زندگی میں ایک بار میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے۔ یہ سن کر وہ نوجوان شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، مجھے ایک بات بتا دیجئے۔ ماں نے کہا، ہاں میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو وہ شرابی شخص کہنے لگا، اماں مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہیں کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے۔ یہ سن کر اس کی ماں ایک دم خاموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا، ایک اور بات بتا دیجئے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو یہ مہلت دے دے کہ اے گناہگار بیٹے کی ماں، اگر تو چاہے تو اپنے بیٹے کو جنت میں بھیج دے یا جہنم میں بھیج دے، تو اے میری ماں آپ ہی بتا دو، آپ مجھے جنت میں ڈالیں گی یا جہنم کے حوالے کریں گی؟ تو اس کی ماں کہنے لگی، اے میرے پیارے بیٹے، اگر ایک لمحے کے لیے بھی میرا پروردگار مجھے مہلت دے تو میں تجھے جنت میں ڈالوں گی۔ تو وہ نوجوان پھر سے رو کر کہنے لگا، اے میری ماں، اگر تو مجھے ایک ماں کی محبت میں جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا رب ہے، جو مجھے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے؟ بس یہ کہتے ہوئے اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کی ماں داڑے مار کر رو رہی تھی کہ کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ موجود تھے۔ ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کو دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ آپ نے تو منع فرمایا تھا لیکن آپ تو خود ہی آ گئے ہیں۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے اس ماں سے فرمایا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا تھا تو کسی کہنے والے نے کہا، اے حسن بصری، تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ جا میرے دوست کا جنازہ پڑھا کر آ۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کتنا رحمان اور رحیم ہے۔ وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، لیکن جب اس کا آخری وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور گناہ کے پچھتاوے میں اس نے آنسو بہائے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے آنسوؤں کے عوض اس بندے کو بخش دیا اور اس کی